बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे उस अहम मौजू के ऊपर जिसने ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख दिया है। जी हाँ, मेरी मुराद है वादी तीरा से, जहाँ पर एक तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं, तो दूसरी जानिब उनके इल्ज़ामात जो वो वफाक और इस्टेब्लिशमेंट पे लगा रहे हैं। तो एक तरह से इस वक्त सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की और जो वफाक है और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं। एक तरफ से इल्ज़ामात हैं तो दूसरी जानिब से जवाबात हैं, और क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और क्या जवाबात दिए जा रहे हैं, इस सब के अंदर से क्या हासिल होगा और ये क्यों किया जा रहा है, इस सब पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। तो हम वादी तीरा की बात करें तो ये एक बड़ा ही हसास, स्ट्रेटजिक और कबायली जो ख़ित्ता है और इसकी एक बड़ी अपनी अहमियत है। और वहाँ पर हमेशा से अगर आप बात करें ऑपरेशन की, अस्करियत पसंदी की और वहाँ के लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात की, तो वो ज़ेरे बहस रहे हैं और उस पे बात होती रही है। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो वज़ीर आला KPK हैं वो बहुत खुल के सामने आ गए। क्या उनके ऊपर कोई सियासी दबाव है या ये उनकी सियासी हिकमत अमली है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, तो उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनके ऊपर सबसे अहम तो ये है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है, नाअहल किया जा सकता है, यानी नाअहल करके गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और इन सब से बढ़ के उन्होंने ये बात भी की है कि उनको मारा भी जा सकता है। तो ये जो उन्होंने इतना संगीन बयान दिया है और इसकी वजह क्या है, तो एक तो वो ये बात कर रहे हैं कि वादी तीरा के अंदर जो उनके इनखला का जो नोटिफिकेशन है वो वापस लिया जाए। उसके लिए उन्होंने जो हुकूमत को वक्त दिया था, अल्टीमेटम दिया कि ये मंगल तक जो है वो वापस ले लिया जाए, और अगर वो नहीं लिया जाता तो वो अपने अफरीदी कबीले के पास जाएंगे और उनका जो है इजलास बुलाएंगे, और इसके बाद जो है वो बड़े पैमाने पे तमाम पख्तून जो है उनको बुला के उनका जिरगा करेंगे और उसके अंदर जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो इस वक्त वादिया तीरा के अंदर जो कुछ हो रहा है तो इस पे वो उन लोगों को पे इत्माद में लेंगे। उन्होंने कहा कि जिरगा जो है वो 24 लोगों की यानी कमेटी थी और 27 निकाती जो फार्मूला था वो तय किया गया। DC ने जो है, डिप्टी कमिश्नर ने इस पे दस्तखत किए थे, और ये दस्तखत जो हैं वो वफाक के कहने पर किए गए थे। तो और जो जिरगा है वो बात करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया था। तो अब जो ये सब कुछ वो कह रहे हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने अपना तो अल्टीमेटम 24 घंटे का दे दिया। और उसके हवाले से अगर हम अभी आगे बात करते हैं कि उसके ऊपर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ आया, तो उन्होंने अभी तो सुहेल अफरीदी ये भी कह रहे हैं कि जो वादी तीरा के लोग हैं, जिरगे के 24 लोग, उनको डराया धमकाया जाकर डराया और धमकाया जा रहा है कि वो अपना कोई वीडियो बयान जो है वो जारी करें कि ये जो सब कुछ है इनखला के वाले से, तो उन पे दबाव डाला जा रहा है कि वो सूबाई हुकूमत और उनके ख़िलाफ़ जो है वो वीडियो बयान दें। तो उन्होंने उन लोगों से कहा है कि अगर वीडियो बयान दे के उनकी जान छूटती है तो उनको वीडियो बयान दे के अपनी जान जो है वो छुड़ा लेनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बात की कि आइंदा से किसी भी जिरगे के अंदर जो IGFC हैं और कोर कमांडर वो नहीं बैठेंगे। वफाक के साथ जो भी बातचीत होगी वो तहरीरी शक्ल में होगी, यानी ज़बानी कलामी अगर कोई बात होती है और कोई बातचीत तय होती है या कोई मुआहदा होता है तो वो ज़बानी नहीं होगा। अब तहरीरी मुआहदा जो है वो उनके साथ किया जाएगा। इसके साथ उनका कहना था कि पायदार अमन के लिए जो है वो ज़रूरी है कि मिल बैठ के जो है वो पॉलिसी बनाई जाए। अगर अब हम हुकूमती मौक़िफ़ की बात करें तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, इसी तरह
جو عطاءاللہ طارر ہیں اور اختیار ولی ہیں، انہوں نے آج جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کر کے تو حکومت کا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا، اور اس کے اندر انہوں نے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے الزامات ہیں ان کے جواب بھی دیے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے وادی تیرہ کے حوالے سے یہ کلیئر کی کہ وادی تیرہ جو ہے وہ جب برف باری وہاں پر ہوتی ہے تو وہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کرتے ہیں، اور یہ نقل مکانی جو ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، اس سے پہلے بھی جب موسم بہت سرد ہوتا ہے اور وہاں پہ برف پڑتی ہے تو لوگ اس علاقے سے جو ہے وہ ان کا انخلاء ہوتا ہے، وہ نقل مکانی کر کے تو محفوظ مقامات کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ برف باری میں وہاں پہ رہنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا صوبائی حکومت اور جرگے کی مشاورت کے بعد جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ اپنی ناکامیوں کا جو ذمہ دار ہے وہ وفاق کو یا اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کو قرار نہ دے، بلکہ وہ جو ان کی اپنی نااہلی ہے وہ اس کی بات کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے، تو وہ اس طرح کے الزامات لگا رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے 4 ارب روپے جو نقل مکانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ 4 ارب روپیہ جو ہے وہ کہاں لگا، کیا نقل مکانی کرنے والے کو کتنے پیسے دیے گئے۔ اس حوالے سے جو صوبائی حکومت ہے یا سہیل افریدی جو ایک طرف چیلنج دے رہے ہیں، الٹیمیٹم دے رہے ہیں، تو وہ بتائیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر میں یہاں بات کرتا چلوں کہ جو اختیار ولی ہیں ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ جو پیسے ہیں جو یہ 8 فروری کی کال دی گئی ہے، جو وہ تحریک انصاف احتجاج کی کالیں دیتے ہیں، وہ اس طرح کے پروگرام یہ چیزیں رکھ کے یہ پیسے وہاں استعمال کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی بھٹی کے ایندھن نہ بنیں، یہ ڈرٹی پالیٹکس سے اس نے اس کو تعبیر کیا ہے اختیار ولی نے۔ اور جب نوٹیفیکیشن کی بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا خواجہ آصف کا، نوٹیفیکیشن تو ان کا ہے، اور واپس بھی انہوں نے لے لیا۔ جب ایک صحافی نے ان سے یہ سوال نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کیا تو انہوں نے کہا تو آپ اس نوٹیفیکیشن کو پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا، تو یہ نوٹیفیکیشن نہ ہم نے جاری کیا، جنہوں نے جاری کیا ان کا کہنا کہ انہوں نے وہ واپس لیں، ہم نے تو اس کو جاری ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جرگے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ وہاں سکول اور جو تھانے ہیں وہ بنائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا خواجہ آصف نے کہ وہاں کئی سالوں سے جو ہے آپریشن نہیں ہوا۔ البتہ ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت کالا دم ٹی ٹی پی کے 500 سے کے قریب جو افراد ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ آپریشن جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہیں، اور جو حکومت کے پی کی ہے وہ عوام کے اعتماد پر جو ہے وہ پورا نہیں اتر رہی، اور اس طرح کی الزام تراشیاں کر کے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ دوسرا یہ بھی بتایا گیا کہ 12,000 ایکڑ پر وہاں پر جو ہے وہ بھنگ کاشت کی جاتی ہے، جبکہ 35 لاکھ فی ایکڑ اس کی جو ہے وہ کمائی جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اب اگر ہم بات کریں کہ وادی یہ جو تیرہ ہے یہ کسی پارٹی کی نہیں ہے، کسی سیاستدان کی نہیں ہے، کسی ادارے کی نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ اور اگر اسی طرح الزام تراشیوں کی جاتی رہی تو جو تاریخ ہے وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہمیں لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور اگر یہ 4 ارب روپیہ لیا گیا ہے تو اس میں سے کتنا وہاں دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، تو خواجہ آصف نے واضح کہہ دیا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جنہوں نے دیا ہے وہ واپس لیں۔ تو آیا کیا پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے صوبائی حکومت کے پی کے سے، جس کے بعد اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آئندہ سے جو معاہدہ کیا جائے گا وہ تحریری ہوگا؟ تو کیا یہ بات کوئی زبانی کلامی ہوئی تھی اور طے پایا تھا، اور جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت جو ہے
اور DC انتظامیہ یہ چیک کریں جو انتظامیہ ان کے ماتحت ہے وہاں سے جاری ہوا ہے تو یہ کیسے ہے اور واپس بھی انہوں نے لینا ہے. اگر یہ بات بھی درست ہے, اگر یہ دیکھنا چاہیے کہ برف باری جب ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ اگر پہلے بھی وہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں تو اب بھی برف باری کے اندر وہ نقل مکانی کر رہے ہوں گے, کیونکہ خواجہ آصف نے تو میڈیا سے بھی آج اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں لے کے جایا جا سکتا ہے, جہاں جا کر آپ جو ہے خود وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی جبراً نقل مکانی نہیں کرائی جا رہی. اور اب ضرورت جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ اس امر کی ہے کہ تصادم یا الزام تراشیاں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ شفافیت, مکالمہ اور آئینی راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جانا چاہیے. آج کسی کی فتح یا شکست کی بات نہیں ہے, بلکہ فہم و فراست, برداشت اور ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے چلیں. اور خاص طور پہ جو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب ایک وقت تو تھا کہ بات جو ہے یہ تحریک انصاف وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا اپنی سیاسی حریف ہیں ان کے حوالے سے کرتی تھی, لیکن کچھ عرصے سے دیکھنا یہ شروع کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اداروں کی جانب جو ہے وہ الزام تراشیاں شروع کر دی گئی ہیں. تو سیاست کے اندر جو اداروں کے اوپر جتنی الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں تو یہ ان کو مزید ان کی مشکلات میں اضافہ ہی کریں گی, کمی نہیں کریں گی. انہوں نے اپنا جو حریف ہے وہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ اداروں کو بنا لیا ہے. ان کو چاہیے کہ اب وہ سیاسی اپنی جو جدوجہد ہے, سیاسی لڑائی ہے, وہ جو بھی اختلافات ہیں اس کے لیے آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں, اپنی آواز اٹھائیں اور جن چیزوں کو اپنے نظریے کے مطابق درست سمجھتے ہیں وہ عوام تک ضرور پہنچائیں. لیکن اس جو اپنی لڑائی ہے یا اپنی سیاسی جدوجہد ہے اس کو اس نیچ پہ نہ لے کے جائیں جہاں پہ پہنچ کے ان کو یہ اندازہ ہو کہ آگے اب راستہ بند ہے اور پیچھے کھائی ہے. تو اتنی آگے نہیں نکل جانا چاہیے جہاں سیاسی جماعتوں کے لیے واپسی کا راستہ جو ہے وہ ممکن نہ رہے. تو خاص طور پہ ویسے اگر جو امن و امان ہے اس کی ذمہ داری تو صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ہے, لیکن اگر صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کیے گئے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ دیر پا نہیں ہوں گے. دوسری طرف وفاق و اداروں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی صوبے کے اندر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپریشن کی شکل میں ہو, آف کورس اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ملک کی سلامتی ہے اس کے لیے آپ کو ناگزیر ہوتا ہے کہ جو بھی ایسے لوگ جو انتشار پسند لوگ ہیں, جو دہشت گرد ہمارے ملک میں تخریب کاری کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب تو افغان بارڈر کی طرف سے بھی ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے, اور دوسری طرف تو ایک ایسے ملک ہے جس کو ہمارا وجود ہی برداشت نہیں ہے. میں بات بھارت کی کر رہا ہوں. تو ایسے چنکیا کے چیلے جو ہیں ہندوتوا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ملک کی سلامتی کے لیے جو اداروں کی قربانی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, اور اگر وہ ملک کی سلامتی کے لیے جس طرح خواجہ آصف نے کہا کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 500 کے قریب کالا دم تنظیم TTP کے لوگ وہاں موجود ہیں تو ان کے خلاف کوئی آپریشن تو ہوگا نا کہ ان کو وہاں رہنے دیا جائے گا. تو اس ساری صورتحال کے اندر دوسری طرف جو فریق ہے ان کو بھی چاہیے کہ اتنی سپیس ضرور دیں, ان کو اعتماد میں لیں. جہاں پہ کوئی آپریشن کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے آپریشن سے ہٹ کے بھی کوئی ترقیاتی کام ہے, چیزیں ہیں, اور جتنی اکائیاں ہیں ملک کی ان کو ایک ساتھ لے کے چلا جائے تاکہ اگلوں کو بھی لگے کہ وہ سسٹم کا حصہ ہیں اور ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. کیونکہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی فیصلے کیے گئے تو وہ نتائج جو ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے اور نہ امن دیر پا قائم ہو سکتا ہے. تو وادی تیرا کے جو لوگ ہیں
وہ امن چاہتے ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سچ جاننا چاہتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں جو ہیں، اس کی جگہ جو آپ کی انرجی ہے وہ اگر ملک و قوم کی فلاح کے لیے سیاستدان بروئے کار لائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، نہ کہ جس چیز کے لیے لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، آپ کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ کی جے جے کار کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ لوگ عوامی مسائل کے حل کے بجائے اپنا وقت ایک دوسرے کے پوائنٹ سکورنگ میں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے اوپر خرچ کریں گے، تو اس سے جو ہے وہ نقصان ملک و قوم کا ہی ہوگا۔ اگر ہم یہی اپنے ٹی وی کے اوپر ایک پریس کانفرنس میں سنتے ہیں کہ جی وہ الزام لگاتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا، دوسری طرف سے آ کے وفاقی وزراء بیٹھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں جی نوٹیفیکیشن انہوں نے ہی جاری کیا، جنہوں نے جاری کیا وہ واپس لیں، تو اسی ڈیبیٹ کے اندر جو ہے اگر آپ اپنا وقت ضائع کر دیں گے تو تعمیری کام کون کرے گا؟ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔